के हवाले से गवर्नमेंट ने करारदाद पास की थी, उसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि उन्होंने वो करारदाद वापस ले ली है। तो सबसे पहले मैं सबूक भाई के पास जाता हूँ। ये हमारा जितना भी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे इस हवाले से काफी प्रोपेगेंडा भी चल रहा है, जो बातें नहीं हैं वो भी की जा रही हैं, सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने के लिए सोशल मीडिया और हमारे कुछ एंकर्स हजरात जो हैं वो दिन रात लगे हुए हैं। तो सबूक भाई, आप इस हवाले से क्या देख रहे हैं, थोड़ी सी रोशनी डालिए। बहुत शुक्रिया याद साहब। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, अहमद फराज साहब भी जर्नलिस्ट हैं, एक लिखारी हैं और शायर भी हैं। देखें, हमारा काम लोगों के अक़ीदों का तयन करना नहीं है, और ना ही हमारा ये काम है कि हम ये बात करें कि कौन मुसलमान है, कौन गैर मुस्लिम है, कौन काफिर है। ये काम मजहबी लोगों का है, वो एक दूसरे के साथ छेड़खानियाँ करते रहते हैं, मज़हब के हवाले से भी, फ़िक़ही बहस से भी करते रहते हैं। मैं सहाफ़त का एक तालिब इल्म हूँ और इंसानी हकूक़ का एक कारकुन हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर, जिसे हम मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान कहते हैं, तो इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का सबब बने, और पाकिस्तान में किसी भी फ़र्द के साथ, किसी भी शहरी के साथ ज़्यादती का सबब बने। और हमारी रियासत को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए अपनी किसी भी शहरी के साथ ज़बान की वजह से, रंग की वजह से, नस्ल की वजह से, मज़हब की वजह से, अक़ीदे की वजह से या फ़िरक़े की वजह से, कि जिससे रियासत का ये चेहरा खुलकर सामने आए कि वो किसी के साथ इम्तियाज़ी सलूक बरत रही है। मैं अपनी ज़ाती हैसियत में रियासत का हरगिज़ ये काम नहीं समझता कि वो अक़ीदों को ओन करे। रियासत का काम है अपने शहरियों को ओन करना। जब रियासत अक़ीदों को ओन करती है तो लाजमी रियासत के अंदर हिंदू भी बसते हैं, मुसलमान भी बसते हैं, मुसलमानों के फ़िरक़े हैं, आपको मालूम है, सूफिया के फ़िरक़े हैं, आपको मालूम है। तो जब आप किसी एक फ़िरक़े को या किसी एक मज़हब को ओन करते हैं तो नतीजे के तौर पर दूसरे फ़िरक़े के लोग, दूसरे मज़हब के लोग अपने आप को दूसरे दर्जे का शहरी तस्लीम करते हैं। जब आपके शहरियों के अंदर ये सोच आ जाती है कि वो दूसरे दर्जे के शहरी हैं, उन्हें वो हुकूक मुयस्सर नहीं हैं जो पहले दर्जे के शहरियों को हासिल हैं, तो उसके नतीजे में इंसानी जहन कभी भी तरक्की की तरफ आमादा नहीं होता। उसे आप इस बात पर मजबूर नहीं कर सकते कि वो मुल्क के साथ पहले दर्जे के शहरियों की तरह मोहब्बत का इज़हार करे, पहले दर्जे के शहरियों की तरह जज्बा हुब्बुल वतनी का मुज़ाहरा करे। तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाता है। जहाँ पर आपको डिग्रेड किया जाएगा, आपको दूसरे दर्जे का शहरी तस्लीम किया जाएगा, वहाँ कभी भी जज्बा हुब्बुल वतनी परवान नहीं चढ़ सकता। यहाँ पर जो हिंदू हैं वो सदियों से आबाद हैं, यहाँ जो मुसलमान हैं वो सदियों से आबाद हैं, यहाँ पर जो सिख हैं वो सदियों से आबाद हैं, इसी तरह जो अहमदी कम्युनिटी के लोग हैं वो भी यहाँ सदियों से आबाद हैं। वो किसी और मुल्क से यहाँ पर नहीं आए, और वो यहाँ के ही बसने वाले हैं, यहाँ के ही रहने वाले हैं। उन्होंने अपना अक़ीदा जो इख्तियार किया वो उनकी मर्ज़ी है। मेरा कोई हक़ नहीं है कि मैं किसी के अक़ीदे के बारे में बात करूँ कि ये ठीक है, ये गलत है। ये उलमा इकराम का काम है, जब आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, अक़ीदे किसके दुरुस्त हैं, अक़ीदे किसके गलत हैं, वो आपस में बैठ के बातचीत करें। लेकिन बहैसियत शहरी मैं किसी को अक़ीदे की बुनियाद पर उसे तफ़रीक़ का रवादार नहीं हूँ, और बहैसियत इस रियासत का शहरी होने के मैं अपनी रियासत को इस चीज़ का भी हक़ नहीं दे सकता कि वो मेरी रियासत के शहरियों के साथ, मेरे जैसे लोगों के साथ इस बुनियाद के ऊपर कोई तफ़रीक़ रवा रखे कि उनका मज़हब और है या उनका अक़ीदा और है। ये किसी सूरत मैं समझता हूँ कि ये अदम मसावात है। ये जो क्या कहते हैं, मसावात की बुनियादी उसूल हैं उसके ख़िलाफ़ है। हर शख्स का हक़ हासिल है। मुझे बताएं एयाज साहब, इस दुनिया के अंदर हिंदू सवेरे उठते हैं, सर्दी हो या गर्मी हो, वो गंगा के किनारे जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, ठंडे पानी में चले जाते हैं। वो ये समझते हैं कि ये सारा कुछ करने की वजह से उनका जो भगवान है वो उनसे खुश होता है, और हशर का जब दिन आएगा तो उनका भगवान उनको इस सारे अमल के नतीजे में जन्नत में जगह देगा। औरतें अपने घरों से सोना उठाती हैं और जाकर अपने क्या कहते हैं जो मंदिर है वहाँ पर जा कुर्बान कर देती हैं।
اس کے جو گنبد ہیں ان کو سونے کا بنا دیتی ہیں. بھوکے پیاسے رہتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے، لیکن وہاں جا کر جو ان کی سمدھی ہوتی ہے اس کے اوپر جا کر وہ دودھ ڈالتے ہیں. اسی طرح مسلمان بھی، آپ کو پتہ ہے کہ ہر مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی جو خواہش ہوتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ میں اللہ کے گھر کا دیدار ضرور کر لوں، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ مبارک کا دیدار ضرور کر لوں، جنت البقیع کی جو فضا ہے وہاں پر چند سانس ضرور لے لوں، اور وہ ان سانسوں کو اپنے لیے بخشش کا سبب سمجھتا ہے. اسی طرح سکھ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اتنی مشکل سے حالات کتنے خراب ہیں، پاکستان پرمیشن نہیں دیتا، لیکن اس کے باوجود سکھ آتے ہیں پاکستان میں، گردوارہ پنجہ صاحب پہ جاتے ہیں، کرتار سنگھ گردوارہ جو وہاں پر جاتے ہیں. تو ہم سارے جو صبح و شام دیکھیں، دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک بلیور ہیں ایک نان بلیور ہیں. جو نان بلیور ہیں ان کی تو بات الگ ہوگی، جو بلیو کرنے والے ہیں تو وہ کسی نہ کسی کو مانتے ہیں، وہ کسی نہ کسی سوچ پر، کسی نہ کسی فکر پر وہ عمل کرتے ہیں، اور ان کی ساری زندگی کا جو بنیادی مقصد، منبع اور مدعا ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے کہ حشر کے میدان میں وہ جس کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں اس کے حضور وہ کامیاب ہو جائیں. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص اس دنیا کے اندر جو بلیورز میں سے ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ساری تگ و دو، اس کی ساری قربانیاں، اس کا سویرے اٹھنا، اپنی کمائی میں سے خاص حصہ وقف کر دینا، اس ساری کا جو بنیادی مقصد ہے وہ خدا کے حضور اپنی جنت کو بہتر بنانے کے لیے کرتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ مسلمان انڈیا میں ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا، مار کھا رہے ہیں، سبزی بیچنے پر مار کھا رہے ہیں. ایک تو انہیں کوئی تبلیغ کر رہے ہیں اس پر مار کھائیں، نہیں، سبزی بیچنے پر مار کھا رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں ہم آپ سے سبزی نہیں خریدیں گے، لیکن وہ مار کھا رہے ہیں، اپنا مذہب نہیں بدل رہے. کیوں نہیں بدل رہے اپنا مذہب؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب بدلا تو ہم جہنم میں چلے جائیں گے. یہاں تو ہم 60 سال زندہ رہ رہے ہیں، 70 سال زندہ رہ لیں گے، لیکن اس کے بعد ہم نے قبر میں جانا ہے، قبر کے بعد حشر کا میدان لگنا ہے، وہاں پر ہم نے خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. تو ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم صرف چند خوف کی وجہ سے اپنا مذہب بدل دیا ہم نے؟ وہ مارے کھا رہے ہیں، قبروں میں دفن ہو رہے ہیں، لیکن اپنا مذہب نہیں بدل رہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ مذہب آپ کا جو دماغ کا سافٹ ویئر ہے نا، یہاں پر کہیں نہ کہیں آ کے اٹک گیا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری آخری آرام گاہ، میری آخری پناہ گاہ یہ مذہب ہے، اور مذہب کا یہ جو استدلال ہے یہ مجھے پسند ہے. تو یہ حق پوری دنیا کے اندر ہر انسان کو ہے. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بھی کہتے ہیں کہ اما کانوا فیہ یختلفون، کہ جس بارے میں آپ دنیا میں باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ ہم حشر کے دن کریں گے کہ وہاں پر کیا ہونا ہے. تو میں اصل میں کیونکہ بات تھوڑی سی بڑھ بھی گئی ہے اور فراز صاحب نے بات کرنی ہے، آپ نے بھی کرنی ہوگی، تو میں اصل میں جو بنیادی بات ہے وہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ریاستوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو مذہب کی بنیاد کے اوپر تفریق روا رکھیں اور کوئی ایسا کام کریں. آپ مزید سوال کریں گے پھر بات کریں گے. جی سبوک بھائی، میں سب سے پہلے تو اپنے جو ویورز ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور کچھ تھوڑا سا میں تعارف بھی کروانا چاہوں گا. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سینئر صحافی اور دانشور جناب سبوک سید، اور دوسرے ہمارے بڑے دوست احمد فراز صاحب، جن کو آپ اکثر اوقات میرے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں. سینئر صحافی بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں. سبوک بھائی، میں آپ کے پاس ہی آتا ہوں کیونکہ میں فرانس میں رہتا ہوں، اس کے علاوہ اکثر اوقات دوسرے ممالک میں بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو ان کے جو حقوق ہیں جو انہوں نے دوسرے ممالک کے اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو دیے ہوئے ہیں ان کو اسٹڈی بھی کرتا رہتا ہوں. تو یہاں پر جو حقوق ایک کرسچین کے ہیں وہی سیم حقوق ایک مسلمان کو بھی دیے گئے ہیں. اگر وہ اپنی عبادت گاہوں کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تو مسلمان بھی اسی طریقے سے اپنی عبادت گاہوں کو استعمال کر سکتے ہیں، اور بلا تفریق جو ہے وہ جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں. ہم جتنے بھی اپنے جو ہیں وہ فیت ہمارے ہوتے ہیں وہ ہم مناتے ہیں، عیدیں مناتے ہیں، اور جتنے بھی پروگرامس اسلامی ہمارے سال کے حوالے سے ہوتے ہیں وہ مناتے ہیں. لیکن پاکستان میں، کیونکہ یہ آج جس اقلیتی کمیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، میں اس کو بالکل بھی مذہب کی طرف نہیں جا رہا کہ اس کو ہمارے علماء کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، ہماری گورنمنٹ کس نظر سے دیکھ رہی ہے. میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ انسانیت کے ناطے، آپ نے پہلے بھی اتنی گفتگو کی، آپ نے بڑی زبردست طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ باہر کے ممالک میں لوگوں کو انسانیت کے ناطے حقوق تو ملتے ہیں، لیکن پاکستان میں
ان کو اقلیت بھی قرار نہیں دیا گیا، تو کیا ان کو یہاں پہ ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ ایز اے انسان یہاں پہ رہنے کے روادار ہیں؟ اچھا یار صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لفظ اقلیت ہے جی میں اسے پورے اپنے شعور کے ساتھ مسترد کرتا ہوں کہ آپ کسی شخص کو جب اقلیت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ نہیں، ہم اکثریت میں ہیں، ہمارا تفوق ہے، ہماری برتری ہے، ہم سپر ہیں، ہم ایلیٹ ہیں، ہم بڑے ہیں اور تم چھوٹے ہو۔ یہ لفظ اقلیت ہم نے کہاں سے حاصل کیا؟ اس دنیا کے اندر سارے انسان برابر ہیں، سارے ماں کے پیٹ سے اسی طریقے سے پیدا ہوتے ہیں جس طرح سارے انسان پیدا ہوتے ہیں، ان سب کے وہی حقوق ہیں جو باقی سب لوگوں کے ہیں۔ یہ بات کرنا کہ کوئی اقلیت ہے اور کوئی اکثریت ہے، اس کا مطلب دیکھیں، مجھے بتائیں، ہم کوئی ریوڑ تھوڑا ہی ہیں کہ ہم ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہمیں لے کے چل رہا ہو۔ خدا نے ہمیں عقل دی ہے، انسان ریوڑ کی طرح نہیں سوچتا، نہ ہی ریوڑ میں ہجوم کی طرح چلتا ہے۔ خدا نے ہر بندے کو عقل دی ہے، اس کو شعور دیا ہے، وہ اپنے عقل شعور کے ساتھ صبح و شام غور و فکر کرتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ جو ڈریس آپ نے پہنا ہے وہ میں نے نہیں پہنا، جو میں نے پہنا وہ فرحاد صاحب نے نہیں پہنا ہوا۔ ہم مختلف ہیں آپس میں، ہم وضع قطع کے حوالے سے مختلف ہیں، رنگ روپ کے حوالے سے مختلف ہیں، زبان بیان کے حوالے سے مختلف ہیں، سوچ فکر کے حوالے سے مختلف ہیں۔ ہر آنے والا بچہ، ایک گھر میں پیدا ہونے والے 6 بہن بھائی کھانے پینے کی عادات کے حوالے سے مختلف ہوتے ہیں، رنگ روپ کے حوالے سے مختلف ہوتے ہیں۔ بڑا بچہ بڑا ذہین ہے، چھوٹا تھوڑا کنذہن ہے، تیسرا بالکل اس کی انٹرسٹ شوق ہو رہے ہیں، ایک کو بریانی پسند ہے، ایک کو گوشت پسند ہے۔ ہر بندے کی اپنی مختلف قسم کی جہتیں ہیں، وہ اس کے مطابق سوچتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ اکثریت، بھائی اکثریت کیا چیز ہوتی ہے؟ اس میں، اس دنیا میں سب لوگ انسان ہیں اور سارے برابر ہیں۔ تو یہ جو لفظ اقلیت ہے نا، یہ اصل میں انسانوں کی اس سے بڑی توہین کو، یہ توہین انسانیت ہے۔ یہ لفظ اقلیت جو ہے، یہ میں پورے شعور کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں اور بڑی کھل کے یہ بات کر رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ لوگ بڑے ناراض ہوں گے اس بات سے، لیکن بات جو سچ ہے وہ بندے کو کرنی چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات، ایاز صاحب، ایک اور بات میں آپ کی خدمت کروں گا، یہ جو پاکستان میں اقلیتی کمیشن بنا ہے، یہ بھی ایک ڈرامہ ہے، ڈرامے سے کم نہیں ہے۔ مجھے اس پر بحث کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ اقلیتی کمیشن کا چیئرمین پتہ ہے کون ہے؟ جو سیکٹری مذہبی امور ہے، سیکٹری مذہبی امور مسلمان، یعنی اقلیتی کمیشن کا چیئرمین بھی اکثریت سے ہے، اور اس کے اندر 2 مولوی حضرات کو رکھ دیا گیا ہے، ایک بادشاہی مسجد کے خطیب ہیں اور ایک ہمارے بزرگ دوست ہیں مفتی گلزار نعیمی صاحب اور مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب۔ دونوں کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں، میرے بھائیوں جیسے ہیں، اور میں بہت قدر کرتا ہوں دونوں کی، لیکن ان کو اقلیتی کمیشن میں کس چکر میں ڈالا بھائی آپ نے؟ اس اقلیتی کمیشن میں تو ہونے چاہیے تھے، اگر آپ نے بنا ہی دیا ہے اقلیتی کمیشن تو اول تو ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن آپ نے بنا دیا ہے کیونکہ پاکستان میں گردواروں کے مسائل ہیں، مندروں کے مسائل ہیں، کیا کہتے ہیں، جو چرچ ہیں ان کے مسائل ہیں، تو چلیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ نے بنا دیا۔ تو اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو 2 ممبر، 3 ممبر مسلمان، 8 ممبر ہیں ٹوٹل، 8 میں سے 3 مسلمان ہیں جی، اور تینوں تقریباً ایک طرح سے اسکول آف تھاٹ ہے ان کا نا، وہ ایک اس کے لوگ ہیں، اور باقی آپ نے ایک پارسی بنا دیا، ایک ہندو بنا دیا، ایک تو یہ تو ایک سنگین قسم کا مذاق ہے۔ مجھے لگتا ہے اقلیتیں خود اس جو ایشو ہے اس کو اس طرح نہیں مانیں گی کہ یہ کوئی ٹھیک کام ہوا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پہلے کہا گیا جی احمدی بھی اس میں شامل ہوں گے، اور وزیر اعظم نے اس بات کی منظوری دی کہ ایک رکن احمدیوں سے لیا جائے گا۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کا نام ہے اقلیتی کمیشن، اور جب اس میں کہا گیا کہ احمدی کمیونٹی کو بھی شامل کیا جائے گا، تو پاکستان میں جو مذہبی طبقہ وہ کھڑا ہو گیا کہ اس اقلیتی کمیشن میں احمدی کیوں آ رہے ہیں؟ مطلب ہے کہ احمدیوں کو اگر حکومت اقلیت بنانا چاہے، اکثریت والے مانتے نہیں ہیں، اقلیت بنانا چاہے اقلیت والے بھی نہیں مانتے کہ بھائی جی آپ اقلیت میں بھی نہیں ہیں نا، وہ انہوں نے آج جو ہے وہ واپس لے لیا ہے کہ اس کو جو جی کمیشن نے مجھے شامل پتا کیا، ہے، جی وہ میں آج اس کو، واپس لے لیا گیا۔ میں آپ کو بالکل اس کو فالو کر رہا ہوں، بالکل مجھے پتا ہے انہوں نے واپس لے لیا ہے، لیکن اصل میں پہلے کیا تو تھا نا، وہ جی جی جب کیا بالکل تھا تو اس وقت علماء کی، کیونکہ ہماری حکومت وہ ہر چیز وہ واپس لے لیتی ہے جس پر علماء کا پریشر آتا ہے۔ ایسے پاکستان ہی میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ علماء کرام اتنے مضبوط ہیں کہ جب وہ پریشر ڈالتے ہیں تو حکومتیں چیزیں واپس لے لیتی ہیں، اور ماشاءاللہ ایسے یہاں ہی پر یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری آرمی اور اسٹیبلشمنٹ بہت مضبوط ہے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی اور یہ خام خیالی ہے۔ ہمارے ہاں جو مذہبی ایلیٹ ہے وہ سب زیادہ اسٹرانگ ہے،
اور وہ مضبوط ہے، اور وہ جب چاہتی ہے اپنی مرضی کی ترامیم کرواتی ہے، اپنی مرضی کی ترامیم واپس کروا لیتی ہے۔ تو عاطف میاں کا جب ایشو ہوا تھا، ان کو کہا جی کہ اکنامک ایڈوائزری کونسل میں ڈالتے ہیں، تو لوگوں نے احتجاج کیا، اور اس وقت فواد چودھری صاحب انفارمیشن منسٹر تھے، وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی بات سے واپس ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں نے تو خیر حکومت کے کچھ دوستوں سے یہ بات کہی تھی کہ آپ اس کو عاطف میاں کو نکالیں، اور مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، اور یہ جو ہمارے بزرگ علماء اکرام ہیں، ان پر مشتمل ایک اکنامک ایڈوائزری کونسل بنائیں، اور ان سے کہیں جی اب آپ پاکستان کے معاشی مسائل حل کریں۔ لیکن ہماری حکومت اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ دیکھیں اگر یہ چاہتے تو علماء کرام سے حل کروا لیتے۔ اب پاکستان کے اتنا دیکھیں نا، شاید ڈالر 160 پہ نہ جاتا علماء کرام ہوتے تو یہ ریال کے برابر ہو جاتا۔ تو یہ اصل میں ہم ایک سیریس قسم کی بنانا ریپبلک بنا رہے ہیں اپنی ریاست کو، اپنے ملک کو، اور پاکستان کا جو اچھا ذہن ہے وہ اس ملک کے اندر صبح و شام کڑ رہا ہے، اور جس بار 4 پیسے وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے، یا اس کو کوئی اسکالرشپ مل جاتی ہے وہ باہر چلا جاتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ، دیکھیں نا آپ بھی فرانس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اپنے ملک کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس قسم کی چیزیں ہم لے کے چل رہے ہیں، کیا ان چیزوں کے ساتھ ہم اقوام عالم کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں یا پنپ سکتے ہیں۔ تو اوورآل یہ جو اقلیتی کمیشن ہے، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیا کہتے ہیں، ایک سنگین مذاق ہے پاکستان میں جو اقلیتیں یہاں پر بستی ہیں۔ ہمیں کم از کم رول ماڈل بننا چاہیے، ہمیں انڈیا جیسا بیہیو نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کسی اور ملک جیسا بیہیو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، ٹھیک ہے، آپ کتنے اسلامی ہیں یہ بھی ایک کویسچن ہے، آپ کتنے جمہوری ہیں یہ بھی ایک کویسچن ہے، آپ پاکستان ہیں تو کم از کم آپ اتنا ضرور کریں کہ اپنے ملک کو جو کانسٹیٹیوشن ہے 73 کا، اس کے مطابق اس کو چلانے کی کوشش کریں۔ تو اور ایسی چیزیں جن کے ذریعے پاکستان کے اندر کسی مسلک کی، کسی مکتب فکر کی دل آزاری ہوتی ہے، ان کے لیے پرابلم کریٹ ہوتے ہیں، ان کو آپ ختم کریں۔ اور دیکھیں آپ نے احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا، بٹ ٹھیک ہے آپ نے قرار دے دیا، آپ کے پاس طاقت تھی، آپ کے پاس اختیار تھا، آپ کے پاس علماء اکرام کا پریشر تھا، اچھا شاید دلائل بھی آپ کو کچھ زیادہ ہوں گے یا کم ہوں گے، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ کی بات ہے ساری۔ لیکن مجھے بتائیں، مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا، میں 3ری کلاس میں پڑھتا تھا، میں نے زندگی میں جو پہلا مظاہرہ جس میں شریک ہوا وہ سلمان رشدی کے خلاف تھا، وہ ایبٹ آباد میں، اور میں بڑا ایکٹیوسٹ رہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں یہ جو باتیں ساری کر رہا ہوں یہ ویسے ابھی سے آگے کر رہا ہوں، میں نے دیکھا اس سارے ماحول کا حصہ رہا ہوں جس میں یہ اب لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ تو اچھا ایبٹ آباد میں ایک UBL بینک تھا، اس کا مینیجر کسی احمدی کو لگا دیا گیا، ہم نے ایبٹ آباد میں مظاہرے کر کے مظاہرے نکال کے اس کو وہاں سے ہٹا دیا، اور ہم اس کو سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بہت بڑی پاکستان کی اور اسلام کی خدمت کر ڈالی ہے۔ ارے میرے بھائی، آپ نے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا، وہ ٹھیک ہے اب جانے دیں، کر دیا آپ نے، اب وہ نہ اسکول میں ٹیچر ہو تو احتجاجی مظاہرہ شروع ہو جاتا ہے، وہ کسی بینک میں جاب کرے تو احتجاجی مظاہرہ شروع ہو جاتا ہے، وہ اکنامک ایڈوائزری کونسل میں آ جائے تو نہیں، آپ اس کو نہیں رکھ سکتے۔ بھائی اس کا مطلب ہے وہ تلوار لے کے مار دیں ان کو، پھر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے سر قلم کر دیں؟ بھائی کیا ان کو اس ریاست میں رہنے کا حق بھی نہیں ہے؟ بھائی ٹھیک ہے آپ نے ان کو غیر مسلم قرار دیا، اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ 73 کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے، یہ بڑا انٹرسٹنگ قسم کا آرگومنٹ لے کر آتے ہیں۔ اچھا میں جس شہر میں ابھی رہ رہا ہوں اسلام آباد میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر تو ماشاءاللہ اس ملک میں لوگ کہتے ہیں یہ آئین کو ردی کے کیا کہتے ہیں کوڑا دان میں ڈالتے ہیں ہم، وہ ملک کے سربراہ بن جاتے ہیں۔ تو جو 73 کے کانسٹیٹیوشن میں اپنے خلاف ایک بات کو نہیں مانتا، آپ کہتے ہیں نہیں یہ آئین کا منکر ہے۔ صوفی محمد صاحب یہاں پر ان کے ساتھ ہماری اسٹیٹ مذاکرات کرتی ہے، مولانا عبدالعزیز صاحب بھی کہتے ہیں ہم اس آئین کو نہیں مانتا، یہ غیر اسلامی آئین ہے۔ اس ملک کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اس آئین کو اسلامی نہیں مانتے، تو ان کے ساتھ تو آپ بات چیت کرتے ہیں، اور ان کے اوپر، اور وہ جو لوگ جو اس آئین کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ آئین کو نہیں مانتے۔ اب دیکھیں یہ جو ساری بات ہے یہ بڑی حساس قسم کی بات ہے، یہ آپ ان کو اس طرح نہیں لے کے چل سکتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دلیل میں جذبات نہیں کام کرتے۔ یہ عین ممکن ہے کہ دیکھیں میں مکتب اہل سنت سے میرا تعلق ہے، میرے والد صاحب مکتب اہل سنت کے ایک عالم ہیں، احمد افراد صاحب ایک اور مکتب سے ہوں گے، آپ کا تعلق کسی اور مسلک سے ہوگا، آخر ہم کہیں پیدا ہوئے ہیں نا، اب جہاں پیدا ہوئے ہیں وہ تو سوچ فکر ہوگی ہمارے اندر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ
جب میں مروں گا تو اسی کے مطابق مروں گا. تو یہ تو حالات کا جبر ہے. احمد افراز صاحب نے کون سی درخواست دی تھی کہ بھائی مجھے اس گھر میں پیدا کرنا ہے, یا میں نے کون سی اپلیکیشن دی تھی کہ مجھے اس گھر میں پیدا کیا جائے یا اس ملک میں پیدا کیا جائے؟ ہم پیدا ہو چکے ہیں. یہ کائنات کا سکیم کا ایک حادثہ ہے, تو یہ حادثہ ہو چکا, اب ہم اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. تو اب میرے بھائی تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں, آئیں ذرا بیٹھتے ہیں. تو یہ جو مین میڈ پرابلم ہے نا, جو انسان نے خود مسائل, یہ ایک تو نہیں, یہ جیسے کرونا کا وائرس ہے نا, اب مسئلہ یہ کہ اس کو حل کرنے کے لیے اس کو کیا علاج کیا جائے, اس کے لیے تو کوئی انسان بیٹھے ہوئے غور و فکر کر رہے ہیں. تو چلیں ٹھیک ہے, اس کا کوئی حل نکل آئے گا, لیکن یہ جو مسائل ہم نے کھڑے کیے ہوئے ہیں, تو آئیں ذرا اس پر بیٹھتے ہیں, کوئی بات چیت کرتے ہیں, کوئی لاجک کی بنیاد کے اوپر چلتے ہیں, تاکہ یہ جو مسائل ہیں حل ہو جائیں. تو ٹھیک ہے, آپ نے ان کو غیر مسلم قرار دے دی, لیکن ان کو یہاں زندہ رہنے کا حق جو ہے نا, وہ کم از کم ضرور آپ دیں. جی بالکل, وہی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کم سے کم ان کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے, ان کو تھوڑے حقوق تو دیے جائیں. خیر ہمارے یورپ میں اور یہاں پہ کچھ ایسا بھی فرق ہے, لیکن کم سے کم انسانیت کے ناطے سے دیکھا جائے وہ تو آل اوور دی ورلڈ سیم ہی ہے. میں جتنے بھی میرے نئے دوست ابھی میرے ساتھ ہیں, میں تعارف کروانا چاہوں گا. ہمارے ساتھ بڑے سینئر ہمارے صاحب جناب سبوک سید صاحب موجود ہیں, اور احمد فراز صاحب جو کسی تعریف کے محتاج نہیں, بڑے معروف شاعر. سبوک بھائی بہت سارے دوست ہمیں یورپ سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے حوالے سے کمنٹس بھی کر رہے ہیں, آپ کو بڑا اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. تو میں ابھی احمد فراز صاحب کی طرف چلتا ہوں. فراز بھائی, آج کل کیونکہ پوری قوم, پورا ورلڈ جو ہے وہ کرونا وائرس میں ہی مبتلا ہے اور اس سے نہیں نکلا, تو اس دوران میں حکومت نے یہ حالانکہ شوشہ چھوڑا, ابھی اس کو واپس بھی لے لیا گیا اور اس پہ کچھ طرح چل بھی رہی ہے, کچھ ابھی یعنی فائنل نہیں ہوا. ہماری قوم کوئی بھی مذہب کے نام پہ اس کو اکسایا جائے, کچھ غلط خبر دے دی جائے, تو وہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. سوشل میڈیا پہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, ہمارے کچھ اینکرز بھی آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس پولیٹک مشن کو لے کے کافی سارا جو ہے وہ واویلا بھی کر رہے ہیں, اور ان کی وہ جو مسلمانیت ہے وہ اس حوالے سے جلدی جاگ جاتی ہے. تو ابھی اس کے حوالے سے پاکستان میں اس کے کیا افیکٹ پڑ سکتے ہیں, جو ابھی ہمارے آنے والے دن ہیں, یا اس کو بھی انہوں نے واپس لے بھی لیا, لیکن پھر بھی لوگ سوشل میڈیا جو ہے وہ مسلسل کرنے میں لگا ہوا ہے, اور اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کو اگر نافذ کر دیا جائے گا تو اس کے یہ نقصان ہے, قادیانی یہ کر جائیں گے, وہ یہ کر جائیں گے, وہ کر جائیں گے, جو پہلے نہیں تھا ان کے لیے ممکن ہو گیا. ایسے اس حوالے سے بتائیے. بہت شکریہ ایاز بھائی. ایک تو گزارش یہ ہے کہ بہت سی باتیں جو ہیں وہ سبوک بھائی نے کما حق ان کا حق ادا کیا ہے, اور ان کا جو علمی اور مذہبی اور سماجی اور سیاسی اور ایک منطقی ریفرنس ہے وہ بھی دیا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ چیزوں کو ٹوٹلی بنیادوں پر دیکھا جاتا ہے, نہ کہ علمی بنیادوں پر. اس میں ایک تو مذہبی معاملات ہیں, وہ مسلکی ہوں, مذہبی ہوں, یا جو دوسرے معاملات ہیں وہ انڈیا کے ہیں, اس میں بھی ہمارے لوگ جو ہیں ہمیشہ دلیل, عقل اور شعور کو پس پش ڈالتے ہوئے ہمیشہ جذبات کی رو میں بہہ کر جو ہے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں, اس پر رائے زنی بھی کرتے ہیں, ایک نقطہ نظر بھی بنا دیتے ہیں, اور پھر اس نقطہ نظر پر ایمان بھی لے کے آتے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ جیسے سبوک بھائی نے بتایا کہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ علامتی ہیں, ان کا کوئی وجود نہیں ہے, علامتی ہیں. جیسے پاکستان میں جمہوریت ایک علامت ہے, سمجھ لیجئے کہ ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں بات چیت سنتے ہیں, اس کے بارے میں آوازیں سنتے ہیں, اس کے دعوے سنتے ہیں, لیکن وہ عملی صورت میں موجود ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ سوال ہے, وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں. اسی طرح جو ہے پاکستان کے اندر جو بین المذاہب ہم آہنگی ہے, یہ بھی ایک چیز ہے, یہ بھی ایک مفروضہ ہے, اور اس کی حقیقت کتنی ہے, اس کا عملی وجود کتنا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. قادیانیوں کو جہاں تک مسئلہ یہ ہے, اس میں آپ یہ دیکھیے کہ دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قادیانیوں کا بطور اقلیت کیا سٹیٹس ہے, اور دوسرا قادیانیوں کا بطور ریاست پاکستان کے شہری اور بطور انسان کیا سٹیٹس ہے. یہ دو چیزیں ہیں.
لیکن ہمارے ہاں سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس سارے معاملے کو اتنی جذباتیت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اس سارے معاملے کو اتنی نفرت اور تعصب کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ جذبات کی رو میں بہ کر اس کمیونٹی کے جو انسانی حقوق ہیں، جو شہری حقوق ہیں، جس کا ان سے وعدہ اس ریاست نے کیا ہے، اس ریاست کے آئین نے کیا ہے، اس ریاست کے قانون نے کیا ہے، اور خود اگر وہ غیر مسلم ہیں تو ان سے اس ملک کے غالب مذہب نے کیا ہے، یعنی اسلام نے کیا ہے، ہم ان حقوق اور ان کی ان سہولیات اس عید سے بھی انکار کرتے ہیں کہ جو بطور ذمی یا بطور غیر مسلم ان کو یہ ریاست دیتی ہے، جس کا وعدہ کرتی ہے، یا یہ آئین دیتا ہے، یہ قانون دیتا ہے. یہ بنیادی بات یہ ہے. لیکن اگر آپ ہماری سوسائٹی کے اندر ان کے انسانی اور شرعی حقوق پر بھی بات کریں تو آپ کے اوپر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ ان کی جو مذہبی حیثیت ہے، جو آئین کے اندر جس کا جیسا تیسا بھی جو ہے ایک جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، آپ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں. یعنی کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی اگر قادیانیوں کو بطور پاکستانی ریاست کے شہری کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دیں، چونکہ جو 74 میں پارلیمنٹ نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا، آئین میں جو ترمیم ہوئی، اس ترمیم نے ان کو پاکستانی شہریت سے جو ہے وہ دستبردار نہیں کیا یا اس سے محروم نہیں کیا، ان کے انسانی حقوق سے محروم نہیں کیا. اب جہاں تک بات ہے اس کمیشن کی، تو میں نے اس پر ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ یہ کمیشن ایک جو ہے ایک ڈمی ہے، ڈمی، اور یہ 1980 میں بنا تھا. یعنی آپ دیکھیے کہ 1980 میں یہ کمیشن بنتا ہے. اس کمیشن کی جو فارمیشن ہے وہ تو آپ کو صبوح بھائی نے بتا دی کہ وہ کتنی جسٹیفائڈ ہے، وہ کتنی مبنی بر عدل ہے، وہ کتنی جو ہے وہ منطقی ہے، اور وہ کتنی جو ہے وہ عملی ہے. وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یعنی کہ جس کے اندر ہمارے علماء حضرات ہیں، مولوی حضرات ہیں، جس کے اندر جو اس کا جو چیئرمین جو ہے وہ غیر مسلم نہیں ہے، اور صرف جو ہے نا میں کہتا ہوں سلاد کے طور پر نا، وہ ذائقے کے طور پر جو ہے وہ 2-4 جو ہے وہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. اس کے اندر میرے خیال میں اب اس کی نئی فارمیشن میں جو ہے شاید اس کو 17 لوگوں تک لے کے یہ جانا چاہ رہے ہیں، اور جس کا جو چیئرمین جو ہوگا وہ ایک اقلیتی ممبر ہوگا. لیکن خیر یہ ابھی اس کی فارمیشن ہونا باقی ہے. آپ دیکھیں 1980 میں بنا، سال میں اس کے زیادہ سے زیادہ یا تو 2 اجلاس ہوتے ہیں یا ایک اجلاس ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ سال میں ایک کمیشن کے 1 یا 2 اجلاس، ان اجلاس میں کیا ہو جانا ہے؟ کیا یہ کمیشن کوئی قانون سازی کرتا ہے؟ کیا یہ قانون یا کیا یہ جو کمیشن ہے یہ پاکستان کے آئین میں رد و بدل کر سکتا ہے؟ کیا یہ کمیشن جو ہے یہ قادیانیوں کی جو آئینی حیثیت ہے کیا اس کے اندر کوئی تبدیلی کر سکتا ہے؟ ان تمام باتوں پر سوچے بغیر صرف اس بنیاد کار سوشل میڈیا کے اوپر مچی، اور میں نے وہ پوسٹ دیکھی کہ جن کے اوپر بڑے بڑے لوگوں نے یہ پوسٹ شیئر کی، یہ بینر شیئر کیے کہ بھائی اس کمیشن میں قادیانیوں کی یا احمدیوں کی شمولیت کا مطلب یہ ہے کہ احمدی اب پاکستان کا وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے، صدر بھی بن سکتا ہے، آرمی چیف بھی بن سکتا ہے، چیف جسٹس بھی بن سکتا ہے. او بھائی یہ بتائیے کہ یہ جو آپ دعوے کر رہے ہیں اس کے پیچھے ثبوت کیا ہے؟ اس کے پیچھے تحقیق کیا ہے؟ اس کے پیچھے جو ہے وہ آپ کے پاس دلائل کیا ہیں؟ تو یہ جو سنی سنائی اور جذباتیت کے رو میں بہنے والی ایک روش ہے، ایک رویہ ہمارے ہاں، یہ بڑا زہر قاتل ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. اور جو آپ نے پوچھا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، اثرات تو آپ دیکھ لیجئے کہ 74 کے بعد پاکستان میں کیا ہو رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کیا اثرات ہیں. قادیانیوں کے بارے میں اس طرح کی جو کچھ ایونٹس آتے ہیں، جیسے عاطف میاں کا آیا یا یہ وزارتی کمیشن کا آیا، یہ ٹیسٹ کیس ہوتے ہیں، یہ ٹیسٹ کیس ہوتے ہیں. یہ مواقع آپ کو ایک بار یہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر جو اقلیتیں ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کے لیے برداشت کا مادہ کتنا ہے، ان کے لیے ایکسیپٹنس کا مادہ کتنا ہے، ان کے لیے احترام کا مادہ کتنا ہے، اور سوسائٹی کے اندر جو فکری زہر ہے، سوسائٹی کے اندر جو نظریاتی زہر ہے وہ کس حد تک سرایت کر گیا. یعنی کہ اس نفرت کی رو میں اور اس تعصب کی رو میں آپ کسی بھی پاکستانی شہری کے انسانی اور شہری اور سوک حقوق جو ہیں ان تک سے انکار کرنے کے لیے آپ تیار ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ اب کیا اثرات ہوں گے. اثرات تو آپ دیکھتے رہیں، یہاں پر بستیاں جلتی رہیں، یہاں پر عبادت گاہیں جلتی رہیں، یہاں پر ٹارگٹ کلنگز ہوتی رہیں. تو اثرات تو وہ انور شعور کا ایک شعر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا.
تو یہ تو ہم نے یہ ہمارا وہ پھل ہے کہ جس کی آبیاری کے لیے اور جس کی جو ہے وہ بڑھوتری کے لیے ہم لوگوں نے پیچھے 30 40 50 سال میں بڑا کام کیا. جی سبوک بھائی پولیٹیکل ویو سے اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی جہاں اتنے مسائل کا شکار ہے اس دوران میں ایسے ایشوز کو چھیڑنا پی ٹی آئی کے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی یا مذہبی جماعتیں ہیں، ایون کہ جو ادارے بھی ہیں، بعض عنوانات اور موضوعات پر حساسیت معاشرے میں اتنی زیادہ بڑھا دی گئی ہے کہ وہ سب اس پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں. جب اس دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ کوئی لاجیکل بنیادوں پر، کوئی منطقی بنیادوں پر یا کسی علمی فکری اسلوب کی بنیاد کے اوپر وہ اپنے بیانیوں کی بنیاد رکھ سکیں یا کوئی بیانیاں مرتب کر سکیں. تو اصل میں ایشو تو یہ ہے کہ تحریک انصاف اس طرح کے معاملات کو پہلے اٹھاتی ہے اور پھر خود ہی ان سے رجوع کر جاتی ہے، اور وہی کہتے ہیں کہ یو ٹرن جو ہے وہ بڑے لیڈر کی علامت ہوتی ہے. تو اول تو یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ یو ٹرن کے شوق میں اس قسم کے کام کر جاتے ہیں، اور جب ان کا شوق پورا ہو جاتا ہے پھر وہ دوسرا یو ٹرن لے لیتے ہیں. تو تحریک انصاف کا تو معاملہ اصل میں یہ ہے کہ وہ مطلب ہے کہ انہوں نے یہ بات طے کر لی ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ میں اور آپ ہم سارے مجبور ہو جائیں کہ واہ انہوں نے کیا عقل کی بات کی اس بار. بالکل. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جتنے بھی اتحادی ہیں انہوں نے بھی اس مسئلے پر ان کا ساتھ نہیں دیا. اس میں آپ چودھری برادران دیکھ لیں، بلکہ اس میں کچھ ایسے ان کے اپنے وزیر ہیں جنہوں نے، یا تو ان کو میرے یاد سے کوئی اتنا زیادہ علم نہیں تھا، انہوں نے ٹویٹس وغیرہ بھی کیے. تو اگر ایسے ہی سلسلہ رہا تو چودھری برادران تو اکثر اوقات آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی حکومتیں ہوتی اچھا ہیں یاسر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، معذرت آپ کی بات میں کاٹتا ہوں، معذرت. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کو تو خود احمدی کمیونٹی نے تسلیم ہی نہیں کرنا تھا. جو کام آپ کرنے جا رہے تھے اس کو تو آپ نے اصل میں یہ اپنی طرف سے ایکٹ کیا کہ جیسے وہ بڑے خوش ہو جائیں گے اس سے. وہ انہوں نے تو خود تسلیم نہیں کرنا تھا. مطلب ہے کہ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان کہا جائے. اچھا وہ اس کے اندر بھی دو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کچھ لوگ آئینی مسلمان ہیں اور کچھ غیر آئینی مسلمان ہیں. وہ کہتے ہیں ہم غیر آئینی مسلمان ہیں. عجیب و غریب ایک ڈیبیٹ ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے کہ 73 کا کانسٹیٹیوشن جنہیں مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے، اور 73 کا کانسٹیٹیوشن جنہیں مسلمان نہیں کہتا وہ مسلمان نہیں ہے. تو یہ اصل میں تو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ ہماری ڈیبیٹ نہیں ہے اور نہ ہی یہ ہمارا موضوع ہے. ہم تو اصل میں جو بات کر رہے ہیں وہ انسانی حقوق کے باب میں بات کر رہے ہیں کہ یہ علماء کا کام ہے کہ وہ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، کیا رائے بناتے ہیں، لوگوں کو کیا بتاتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے دیکھیں یہ اختلافات ہوتے رہتے ہیں، جو بھی معاشرہ ہوگا وہاں پر لوگ آپس میں بات چیت کریں گے اور اپنی رائے کا اظہار کریں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہاں فلاں کی فکر جو ہے وہ ہماری فکر سے مختلف ہے. تو مذہب کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جب اختلاف ہوتا ہے تو وہ اختلاف اس کا جو اظہار ہوتا ہے وہ ان الفاظ میں ہوتا ہے، یعنی فلاں بندہ گمراہ ہو گیا ہے، فلاں بندے کی تاریں شاٹ ہو گئی ہیں، فلاں بدعقیدہ ہو گیا ہے، یہ بد مذہب ہو گیا ہے، یہ کافر ہو گیا ہے، یہ مرتد ہو گیا ہے، یہ فاسق ہو گیا ہے، یہ فاجر ہو گیا ہے. تو مذہب میں جہاں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو وہاں پر اس کا اظہار ان اصطلاحات کی روشنی میں کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر میرا اور آپ کا اگر اختلاف ہو جائے کبھی، اور عین ممکن ہو بھی سکتا ہے کیونکہ مجھے جو آپ کا انٹرو تھا اس سے بھی اختلاف تھا، تو لیکن اس اختلاف کے باوجود ہم دونوں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور ہم آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں اور ہمیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوا، اور فرحاد صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن میرے اور فرحاد صاحب کے کئی معاملات پر بڑے اختلافات ہیں اور ہم اختلافات کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں، بعض کا سخت سست بھی ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپس میں اکٹھے کھانا کھائیں گے، بیٹھ کے بات چیت کریں گے، اس کے باوجود بھی ہم اختلاف کا اظہار کریں گے، لیکن کل شام کو ہم پھر اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن مذہبی ذہن کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس وقت اختلاف کرے گا پھر داڑھی کا سائز الگ کر دے گا، پگڑی کا رنگ الگ کر دے گا، مسجد الگ کر دے گا، چوک چوراہے الگ کر دے گا. وہ کہے گا لا تجالسوہم، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، ولا تشاربوہم، ان کے ساتھ پینا کچھ نہیں ہے، ان کا جنازہ نہیں کرنا ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا. وہ ساری یہ چیزیں کرتا ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر معاشرے میں برداشت کہیں بھی پیدا نہیں ہو سکتی.
تو وہ اصل میں پورے کا پورا جزیرہ بنا دیتا ہے، اور وہ مذہبی ذہن جزیروں کے اندر رہتا ہے، تو وہ پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ بات کرنا، اس کے ساتھ مکالمہ کرنا، تو یہ مشکل سی بات ہو جاتی ہے۔ تو پی ٹی آئی کا بھی ایشو یہی ہے، اور باقی بھی ہماری مذہبی اور دیکھیں یہ کام صرف پی ٹی آئی نے نہیں کیا، آپ کے سامنے خادم حسین رضوی صاحب اسلام آباد میں آ کر بیٹھ گئے تھے، مسلم لیگ نون کی کیا حالت ہو چکی تھی، تو ان کا بھی یہی ہے۔ پورا پاکستان اور ہوا۔ یہ تو یہ جو کچھ پاکستان میں ہوا، تو مجھے بتائیں کہ میں ویسے بہت زیادہ فیور کرتا ہوں پیپلز پارٹی کو، میں خود پی ایس ایف کا پشاور یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ بھی رہا، لیکن پاکستان کے اندر ایک طرح سے یہ جو ایکسٹریمزم ہے، ضیاء الحق سے پہلے اس کا بیج تو بھٹو صاحب کے دور میں بویا گیا، تو میں اس بات کو بھی مانتا ہوں۔ بھٹو صاحب سے ہزار اختلاف کے باوجود میں ان کو ایک بڑا لیڈر سمجھتا ہوں، لیکن میں ان کے اس میں کوئی وہ نہیں سمجھتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پریشر سب کے ہاں آتا ہے، یہ سب لوگ اس جو مذہبی خاص قسم کی اپروچ اور سوچ ہے اس کی وجہ سے یرغمال ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو معزز علماء کرام ہیں تمام مکاتب کے تمام، اور دیکھیں بہت پاکستان میں بڑے بہترین علماء کرام بھی ہیں، اصل میں ہمارے سامنے تو علماء کے وہ لوگ سامنے آتے ہیں کہ جو انتشار پھیلانے والے ہیں، فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، ڈنڈے والے ہیں، اور کیونکہ ہمیں بھی مزہ آتا ہے، وہ جو لوگ ذرا ہاتھ ہلا کے باتیں کرتے ہیں مکے لے، تو ہم ان کو سنتے ہوئے مزہ آتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر بہت اچھے ایسے لوگ ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو اور ہماری سوسائٹی کو چاہیے کہ ان پڑھے لکھے باشعور علماء اکرام کو سامنے لایا جائے اور ان کی باتوں کو معاشرے کے اندر لے کر جائیں، کیونکہ آخر ہم نے ایک دن اس ایشو کو ریزالو کرنا ہے۔ میں آج بھی اپنے ایک بڑے قریبی دوست ہیں اور بڑے اچھے ماشاءاللہ دانشور آدمی ہیں، تو ان سے میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا دیکھو آپ آج نہیں کرو گے تو کل کرو گے، کل نہیں کرو گے تو پرسوں کرو گے، یہ بات آپ لکھ کے لے لو کہ اس نظام فکر کے ساتھ، اس طرح کی چیزوں کے ساتھ یہ ملک نہیں چل سکتا۔ آپ کو آخر لوگوں کے حقوق دینے ہوں گے، آپ کو آخر جمہوریت یہاں پر مکمل نافذ کرنی ہوگی، آپ کو آخر یہاں پہ ریاست کو عقیدوں کی اونرشپ سے ہاتھ ہٹانا ہوگا، لوگوں کی خاص لوگوں کی سروں کی سرپرستی سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، کسی دن آپ نے کرنا ہوگا۔ تو میرے بھائی اگر آپ نے کسی دن کرنا ہے تو آج سے اس کا آغاز کر دیں، تو اب آپ کو شروع تو کرنا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 1000 میل کا سفر طے کرنا ہے تو پہلا قدم تو اٹھائیں گے نا کہیں سے آپ۔ تو آپ ہماری زندگیوں میں ہمیں تھوڑا سا یار موقع پہ دے دیں کہ ہم خوش ہو جائیں کہ ہماری زندگیوں میں کوئی اچھے کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ سبوک بھائی میرے خیال سے ہمارے جتنے بھی ابھی تک پولیٹیکل لیڈرز آئے ہیں، جتنے ہمارے وزیران، جتنی بھی پارٹیاں ہیں، انہوں نے اپنے مرکز کی تربیت جو ہے وہ صحیح سے نہیں کی۔ اور دوسرا ہم بات کر رہے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے۔ انسانی حقوق کے حوالے سے میرے خیال سے جمہوریت میں انسانی حقوق کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے، لیکن جمہوریت کا بھی ایک نعرہ کھیلا جاتا ہے پاکستان میں، اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں ہوا۔ تو احمد فرحات بھائی، پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا آنے والے وقت میں، یا کیونکہ ابھی تک یہ حکومت جو ہے وہ تو کچھ نہیں کر سکی، جو میرا اپنا نقطہ نظر ہے، ہو سکتا ہے میرا غلط بھی ہو، کوشش کر رہی ہے مگر ابھی تک ہو نہیں سکا اس سے کچھ، کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی انسانی حقوق کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، اور یہ جو ایشو بنا ہوا ہے اس کو کیا حل کر لیا جائے گا؟ اب اس کو نے کہا کہ کیوں نہ بعد میں بھی کرنا ہے تو اسے شروع کیا جائے، تو کیا ایسے حالات ہیں کیا ہمارے ورکرز، پولیٹیکل ورکرز اور ہماری مذہبی جماعتیں کیا اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گی؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ کا سیاسی طبقہ ہے وہ کس قبیل کے لوگ آپ اسمبلیوں میں بھیج رہے ہیں، کبھی ہم لوگوں نے یہ سوچا ہے؟ وہ کس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کس شعوری سطح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا مطالعہ کتنا ہوتا ہے، ان کے اپنے رویے کیسے ہوتے ہیں، ان کا اپنا کنڈکٹ کیسا ہوتا ہے، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یعنی کہ ہم اپنی سوسائٹی کا جو سب سے بدمعاش آدمی ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ ٹیڑھا آدمی ہوتا ہے، ہم نے سیاست اس کے حوالے کی ہوئی ہے۔ آپ اپنے محلے، اپنی یونین کونسل، اپنے شہر کی سطح پر دیکھ لیں، 90% ایسے لوگ ہوں گے۔ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، 90% ایسا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ بھائی ہم نے شریف کو ووٹ کیوں دینا ہے، کیا یہ ہمارے ساتھ کل تھانے جائے گا، عدالت جائے گا، یہ ہمارے قبضے چھڑوائے گا؟ یعنی پاکستان میں ہم نے سیاست بدمعاشوں کے حوالے کی، اور جو مذہب تھا وہ ذہنی مریضوں کے حوالے کی، کن ذہنوں کے حوالے کی۔ خاندان کا سب سے نالائق آدمی عالم بنے گا،
चोर उचक्का आलिम बनेगा, घर से भागा हुआ आलिम बनेगा, गैर अखलाकी चीज हरकतों में मुलविस आदमी आलिम बनेगा? ऐसा क्यों है? क्या पूरी दुनिया में लोग मजहब को अपना कचरा देते हैं? यानी हम अपने घरों का 90% अपने घरों का कचरा जो है, अपने खानदानों का जो कचरा है, वो मौलवी के हवाले करके कहते हैं कि यार इसे सोना बना कर दे। वो कैसे बना कर देगा? फिर मेंटली रिटार्टेड वो लोग निकलते हैं, वो स्टेजेस पर चढ़ते हैं तो वो अपनी महरूमियों का इजाला यूं करते हैं कि आग उगलते हैं, वो उनके लहजे आग उगलते हैं। वो सारी जिंदगी लोगों को लड़ाते रहते हैं, वो सारी जिंदगी इंतशार फैलाते रहते हैं, वो सारी जिंदगी जो है वो फितना पर्दाजी करते हैं। क्यों? उसके पीछे कुछ नफ्सियाती अवामिल हैं। इसी तरह की दूसरी कबीला आप ज्यादातर जो असम्बलियों में भेजते हैं। मैंने पिछले दिनों ये देखा कि जब ये कमीशन का मामला हुआ तो आपका वफाकी वजीर जो है वो ट्विटर के ऊपर गर्दनें उड़ाने की बात कर रहा है। किस बात पे भाई? आप हुकूमत का हिस्सा हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने एक बात की है, कैबिनेट में एक तजवीज जो है वो फॉरवर्ड हुई है, या आप जो है वो नुमाइंदे हजारों लोगों के या लाखों लोगों के, या आप जिस एरिया से वोट लेकर आए, तो ये बुनियादी रवैया है, ये हमारा बुनियादी रवैया है, ये सियासी रवैया भी ऐसा है, ये हमारा मजहबी रवैया भी ऐसा है। बुनियादी तौर पर हम जिस तरह का आदमी पैदा कर रहे हैं उसी तरह का प्रोडक्ट निकल रहा है। जिस तरह का जज्बाती आदमी पैदा कर रहे हैं, वो जज्बाती आदमी जब मजहब की तरफ जाता है तो वो आग और फसाद और शर का बायस बनता है। वो जब सियासत की तरफ जाता है तो ऐसी चीजें करता है। जहां तक इंसानी हकूक की बात या बुनियादी सतह पर दो चीजों से हमें बड़ा नुकसान है। एक तो हमारे यहाँ जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं, उनके हाथों जो इंसानियत का और इंसानी हुकूक का इस्तेहसाल है। दूसरा, जो मजहबी कुव्वतें हैं, उनके हाथों जो दूसरी कम्युनिटीज का, दूसरे तबकों का, दूसरे नुक्ता नजर का जो इस्तेहसाल है। ये दो तरह की चीजें। और बदकिस्मती ये है कि ये ऑक्टोपस है, दोनों एक से जुड़े हुए हैं। ये जो मजहबी सतह पर हमारे यहाँ जो अदम बर्दाश्त है, या जो बदमाशी है, या जो कत्लो गारत है, उसके पीछे भी अगर आप उसके डांडे मिलाएं तो आप उसके जो तलाजमे मिलेंगे जाकर, वो किसके साथ मिलते हैं। वो एक पाकिस्तान की तारीख आप उठाकर देख लें। सबूक भाई ने पहले इशारा दिया था कि इन लोगों के सरों पर हाथ किसका होता है। तो भाई देयर विल बी अ टाइम you will come to know that you have to get rid of this. आज नहीं, कल नहीं, 50 साल बाद, लेकिन आप इस नुक्ते पर पहुंचेंगे कि जो आपके मसाइल का वन लाइनर है वो यही है। हमारे मसाइल का वन लाइनर यही है। यानी कि आपके यहाँ सियाहत क्यों नहीं है, उठाकर देख लें क्यों नहीं है। आपके यहाँ ट्रेड क्यों नहीं है, आप उठाकर देख लें क्यों नहीं है। आप इंडिया के अंदर सियाहत देखें, आप अपने यहाँ सियाहत देख लें। यानी इतनी बड़ी डाइवर्सिटी का मुल्क है, लेकिन उस मुल्क के अंदर उसके बावजूद आप जो ना कदरें देखें, आप अपने मुल्क के अंदर कदरें देखें। अब मुझे पता है इस प्रोग्राम के बाद लोग ये भी कहेंगे यार इंडियन एजेंट भी हैं, ये जो है वो या तो अहमदी पे रोल पे हैं या ये इंडियन पे रोल पे हैं। बुनियादी मसला ये है, बुनियादी मसला हमारा इल्मी रवैये का ना होना है। हमारा इल्मी रवैया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, जज्बाती रवैया है चीजों को। कभी जिंदगी में हमने चीजों पर तहकीक करने की, सोचने की, इल्मी और अकली और मंतकी सतह पर चीजों को परखने की हम लोगों ने कोशिश नहीं की। लेकिन बुनियादी बात है कि ये तरबियत कौन करेगा? ना तो ये तरबियत घर की सतह पर है, ना स्कूल की सतह पर है, ना मुआशरे की सतह पर। तो ये एक ऑक्टोपस है मसाइल का। इसके बहुत सारे सर हैं, इसके बहुत सारे पैर हैं, इसके बहुत सारी जहतें, बहुत सारे पहलू हैं। तो वो क्या शेर है कि हैरान हूँ, गालिब का मिसरा के हैरान हूँ, दिल को रोऊं के पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नोह घर को मैं। तो मेरे ख्याल में इसके एक ही हाल है कि आप एक मुस्तकिल नोह घर जो है वो हायर कर लें और आप जो है सर पीटते रहें। जी सबूक भाई, पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें, हमारी जितनी भी मजहबी जमातें हैं, मजहब के हवाले से उनका कुछ न कुछ काम रहा है। आपके नज़दीक क्या कभी इंसानी हकूक़ के हवाले से भी उनका कुछ काम उन्होंने किया, या अभी जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें हमारे जितने मजहबी अवामल हैं वो अपना कोई रोल अदा कर सकते हैं? अच्छा देखें यार साहब, एक बात तो हमें जहन में रखनी चाहिए कि जो भी जमात बनती है, जमात बनने के साथ ही उसके कई प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं।
اور سب سے جو امپورٹنٹ اور اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر جماعت کو بہرحال لوگوں کے جذبات کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور وہ لوگوں کے جذبات کے ماتحت ہو کے چلتی ہے۔ یہ اس لیے میں نے پہلے آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ جو اکثریت اور اقلیت کی بحث ہے یہ غیر انسانی بحث ہے۔ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہر انسان مختلف سوچ کے ساتھ آتا ہے، اس کے جذبات، اس کے خیالات، اس کا اظہار، اس کی فکر مختلف ہوتی ہے دوسرے انسان سے۔ جب یہ مختلف ہوتی ہے تو اس کا واضح نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہجوم میں سفر نہیں کر سکتا، وہ لشکر میں سفر نہیں کر سکتا۔ اس کو اس بارے میں پھر سوچنا پڑتا ہے کہ وہ منیر نیازی صاحب کا شعر، ابھی فراز صاحب نے غالب صاحب کا پڑھا تو میں منیر نیازی صاحب کا پڑھ دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نا وہ کیا، بلکہ میری اصلاح کیجیے گا فراز صاحب کہ وہ سچ آکھن دا سفر سوکھا نہیں، بندہ کلا رہ جاندہ ہے۔ جی جی ہاں ہاں، بندہ کلا رہ جاتا ہے، ہاں کہ بندہ کلا رہ جاتا ہے۔ تو یہ سچ کا سفر ہوتا ہے، اس میں بندہ اکیلا ہی رہتا ہے، اس کے گھر والے بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار تم جاؤ، تم سب لوگوں سے ہمیں بھی مرواؤ گے۔ تو سچ کا سفر کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا، اور جماعتیں کبھی بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتی سچ کے سفر کو۔ جماعت کا مطلب ہی کمپرومائز کرنا ہوتا ہے، گروہ کا مطلب ہی کمپرومائز کرنا ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کو یہ جو سامنے جس کو ہم نے 120 پر جذبات کے ذریعے لے کر گئے ہوئے ہیں، تو وہ مذہب کا رہنما ہو یا سیاست کا رہنما ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بھٹو صاحب کی ایک تقریر ہے غالباً کراچی کے کس جگہ کی، وہ بنگلہ دیش کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے کہا بتائیں میں اس کو تسلیم کروں یا نہ کروں؟ تو لوگ کہتے ہیں نہ کرو، تو پھر وہ جو لفظ آگے سے ادا کرتے ہوں میں یہ آپ کے پلیٹ فارم پہ کہہ نہیں سکتا، انہوں نے تو بڑے مجمع میں وہ لفظ استعمال کر لیے تھے۔ اچھا پھر اسی طرح جو میں تو کئی مساجد کے اندر کی گفتگو ہے علماء کی، میں اب میرے جیسا بندہ بھی اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتا کہ وہ جملے کیسے ادا کیے جائیں یہاں پہ۔ تو اپنے طبقے کو خوش رکھنا، اس کے جذبات پر قابو پانا، اس کے جذبات کو یرغمال بنانا، اس کی سوچ اور فکر پر مسلط ہو جانا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت سے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں۔ تو بہرحال جب سیلاب آتا ہے تو اپنا راستہ خود بناتا ہے، ہوائیں اپنے راستے میں آنے والے بڑے بڑے محلات کو گرا دیتی ہیں، سیلاب اپنے راستے میں آنے والی نہ جھونپڑیوں کی پرواہ کرتے ہیں، نہ خوبصورت گھروں کی پرواہ کرتے ہیں، نہ وہ حسین چہروں کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ بدنما دھبوں کی جانب اپنا رو کرتے ہیں، وہ سب کو اکٹھے بہا کے لے جاتے ہیں۔ تو آج تک ہم جتنے بھی بدلے ہیں، ہم اپنے داخل سے نہیں بدلے، ہم خارجی وجوہات کی بنیاد پر بدلے ہیں۔ باہر کے طوفانوں نے، باہر کے سیلابوں نے ہمیں آ کے بدلا ہے، تو ہم مجبوراً بدل گئے۔ کل ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی مذہبی جماعتوں نے پاکستان میں دیکھیں اقلیتوں کو بھی اپنی ونگ بنایا اپنی پارٹیوں میں، اور ساتھ یہ کہا جی کہ انہوں نے تو اراکین اسمبلی اقلیتوں کو بنا دیا۔ میں نے کہا یہ تو کریڈٹ پرویز مشرف کو جاتا ہے، اس میں ان کا کیا کمال ہے؟ وہ تو پرویز مشرف نے کہا تھا، وہ جو الیکشن کمیشن کے اس میں ترمیم کی، اس کے اندر کہا جی کہ نہیں آپ کو اپنی جماعتوں کے اقلیتی ونگ بنانے ہوں گے، خواتین کو مخصوص نشستیں دینی ہوں گی، اقلیتوں کو پارلیمنٹ کا حصہ بنانا ہوگا۔ اور جب انہوں نے کہا تو پھر ہم نے اقلیتی ونگ بھی بنا لیے، پھر ہم نے ہندو بھی اپنی جماعتوں میں شامل کر لیے، پھر ہم نے سکھ بھی اپنی جماعتوں میں شامل کر لیے۔ تو کوئی سیلاب آئے گا، کوئی طوفان آئے گا، تب ہم بدلیں گے۔ ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ خدا نے اس کھوپڑی میں جو عقل نام کی چیز ہمیں دی ہوئی ہے، اس کو ہم نے کبھی استعمال ملا کر کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ وہی بات ہے کہ لوگ کہہ سکیں کہ نہیں یار واہ عقل کی بات کی۔ تو ہم نے اصل میں باہر سے آنے والا، دیکھیں ایک ایک چیز آپ دیکھ لیں، ہم وہ سوسائٹی ہیں کہ جس نے ہمیشہ آخر میں آ کر حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ ہم حقیقت کو تسلیم کرنے والے پہلی صف کے لوگوں میں ہمیشہ نہیں تھے، ہم ہمیشہ اس صف کے لوگ تھے جنہوں نے سب سے آخر میں حقیقت کو تسلیم کیا۔ ایون کہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے دیکھ لیں، ہمارے پہلے فتاوی جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کی مخالفت میں ہیں، اور ہم نے آخر میں آ کے پھر اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ وہ مشتاق یوسفی صاحب کی ایک بات بڑے مزے کی ہے، کرنی تو نہیں چاہیے لیکن میں کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک دور میں علماء اکرام مولوی حضرات ہمیں کہتے تھے کہ لاؤڈ سپیکر استعمال مت کرو، اس میں شیطان بولتا ہے، تو ہم نہیں مانتے تھے۔ آج ہم یہ بات مان رہے ہیں لیکن مولوی صاحب نہیں مانتے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے ایشو تو پیدا ہو گئے ہیں بہت زیادہ
لیکن بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سدھار کی طرف لے کر جائیں. اور دیکھیں ہم اگر مذہبی طبقے کے خلاف بات کریں تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ کوئی حل تو نہیں نکلنا نا فرات بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اصل میں اپنے ان بھائیوں کو بھی جو ان باتوں پر مصر ہیں تو ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہیے، ان سے بات چیت کرنی چاہیے. اور دیکھیں، اور بات چیت کا مطلب زور خطابت نہیں ہوتا، بات چیت کا مطلب جوش خطابت نہیں ہوتا. آپ مجھے سامنے بٹھا کر اپنے پورے جبہ دستار اور مشک و عنبر لگا کر اس سے متاثر کرنے کی کوشش نہ کریں، مجھے دلیل کے ساتھ قائل کریں. میں دلیل سے مر بھی سکتا ہوں، آپ کے ڈنڈے سے نہیں مروں گا، میری جگہ کوئی اور پیدا ہو جائے گا. تو ڈنڈے سے کیا کہتے ہیں، آپ ضرب لگا سکتے ہیں، دل نہیں بدل سکتے. دل اصل میں بات سے ہی بدلیں گے. ہمیں دلیل کے ساتھ بات کرنی ہوگی. تو ہم سب کو مل کر اس سوسائٹی کو بہتر بنانا ہوگا. ہم نہ مذہبی طبقے کے دشمن ہیں، نہ ہم سیکولر لبرل طبقے کے دشمن ہیں. ہم سارے انسان ہیں، ہم سب غور و فکر کرتے ہیں، روزانہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں. جو باتیں میں آج کر رہا ہوں عین ممکن ہے کہ میں کل شاید اپنی ان باتوں سے اختلاف کروں. جو باتیں فرحاد صاحب ابھی کر رہے ہیں میں ان کی باتوں سے اتفاق کر رہا ہوں، وہ میری باتوں سے اتفاق کر رہے ہیں. عین ممکن ہے کہ آدھے گھنٹے بعد ہم دوبارہ کوئی ڈیبیٹ کریں تو ہم آپس میں اختلاف کرنے لگ جائیں. ہم انسان ہیں، ہم سارے ایسے ہی ہیں. تو اس لیے ہم سب لوگوں کو ایک چیز طے کرنی چاہیے کہ بات کرنے کا حق سب کو ہے، عقیدہ رکھنے کا انتخاب سب کو ہے، سیاسی جماعت سیاسی فکر رکھنے کا حق سب کو ہے. تو کسی بندے کو بھی ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے، کوئی بات کرنے کی وجہ سے اس پر ہم بلیم کرنا شروع کر دیں. اور یہ بات جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ حادثے کی وجہ سے ہم سیکھ چکے. یہ بات اصل میں بہت مشکلوں کے بعد سیکھی ہے، بہت عرصے بعد یہ بات سیکھی ہے. اس کے پیچھے بڑی ایک تاریخ ہے. ہم شہادت کے اولین لوگوں میں ہوتے تھے اور زندگی بھر دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما. اور اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتے تھے کہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو افغانستان میں ہیں اور کشمیر میں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو خدا سے دعائیں مانگا کرتے تھے شہادت کی. تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو مذہبی طبقہ ہے، مذہبی فکر کیا ہے. ہم اس بارود کے ڈھیر سے اٹھ کے آئے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں. ویسے حرکتیں آپ کیا اب بھی جو نا شہید ہونے والی ہیں. بس لیکن مجھے پتہ ہے میرے دوست مہربانی کریں گے، مجھے ہاتھ نہیں لگائیں گے. جی میرے دوست ابھی بہت سارے دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں اپنے مہمانوں کا ان سے تعارف کرواتا چلوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی سینئر صحافی جناب سمود سید صاحب، اور ہمارے معروف شاعر میرے دوست جناب احمد فرحاد سید صاحب. اور ایک بات ایاز صاحب ایک بات اور کرتا چلوں، یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا بہت ہی سینئر صحافی، آج تک میں نے کبھی جونیئر صحافی نہیں دیکھا. یہ سارے سینئر صحافی ہوتے ہیں. آج کل آپ کو جونیئر صحافی ملیں گے بھی نہیں، سینئر. ہاں وہ تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ سینئر تجزیہ کار کیا ہوتا ہے اور جونیئر تجزیہ کار کہاں ہوتا ہے، اور سینئر صحافی ہوتا کیا ہے اور جونیئر صحافی رہتا کہاں ہے. بھائی آج کل جو جونیئرز ہے نا وہ لفظ کٹ گیا ہوا ہے، صرف سینئرز لگ رہے ہیں سب کے ساتھ. بس آپ ایسا کریں کہ میں رضاکرانہ طور پر اپنے آپ کو جونیئر صحافی کہتا ہوں. یہ تو آپ کا بڑا فن ہے بھائی، آپ ماشاءاللہ واقعی سینئر ہیں اور آپ کا بڑا کام ہے صحافت. تو ہمارے پاس 2 منٹس ہیں. 1 منٹ میرا 2 منٹ میں آپ فرحاد صاحب سے، احمد فرحاد صاحب سے کوئی نظم سنیں. مطلب ان کی نظموں میں بڑی فکر پائی جاتی ہے. آخری جو غزل جو ہے ان سے سنیں گے. اس سے پہلے آپ کے لیے 2 منٹ سے آپ پلیز. اچھا جی آخری 2 منٹس کی جو غزل ہے وہ یا نظم وہ احمد فرحاد صاحب سے سنیں گے. اس سے پہلے 2 منٹس آپ کے پاس ہیں، آپ کچھ کہنا چاہیں. اچھا میں تو تقریباً اپنی ساری باتیں کہہ دی ہیں، اور بس بات وہی ہے کہ ہمارا پیغام تو محبت کا ہے، اور سب لوگوں کے ساتھ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آئیں، آپس میں بیٹھتے ہیں، ہم بات چیت کرتے ہیں. تو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں. فی الحال آن لائن ہی کریں کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے اکٹھے بیٹھنا ممکن نہیں رہا. اب عجیب و غریب سی بات یہ ہے کہ کوئی 15-20 سال سے ہم اس کوشش میں لگے رہے کہ لوگوں کو مکالمے کے نام پر آپس میں اکٹھا کریں، اور اب ہم مکالمہ کر کے لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا دور دور رہیں. تو لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ذرا فاصلہ اختیار کریں. لیکن اصل بات ایاز صاحب وہی ہے کہ وہ قرآن میں بھی ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس کلمے کی جانب جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے. تو جو مشترک کلمہ ہیں آئیں اس کی طرف آتے ہیں. ہمارے مشترک مسائل ہیں. ہمارے ہاں پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، اسپتالوں میں وینٹیلیٹر نہیں ہیں، دوائیں جعلی مل رہی ہیں، کھانے کا سامان صحیح نہیں مل رہا، ہم فراڈ کر رہے ہیں. تو بہت سے کام ایسے ہیں جو کر رہے ہیں. تو آئیں ہم اپنے جو مشترک مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی جانب جاتے ہیں، اور جو کام اللہ نے طے کرنے ہیں، جن کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، ان کو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے ہم سے کیا پوچھنا ہے کہ تمہارا پڑوسی بھوکا سو رہا تھا، تم نے اس کو کھانا کھلایا نہیں کھلایا، تم نے اپنے لوگوں کے ساتھ بہتر تعلق رکھا ہی نہیں رکھا. تو ان باتوں کی طرف آئیں، وہ باتیں کریں جو معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے ہیں. لوگ ہم سے وہ مدد جو چاہنا چاہتے ہیں وہ ہیں. جو کام اللہ نے فیصلہ کرنا ہے اس کو اللہ پر چھوڑ دیں. بہت شکریہ. بالکل صحیح، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سب سے پہلے حقوق ہیں. مذہب کو چھوڑیں. اگر سب سے پہلے انسانیت آپ میں ہے تو میرے خیال سے سب کچھ ہے. مذہب تو اس کے بعد ہے. فرحان بھائی ہمارے ساتھ ہاں، مذہب جو ہے نا، انسانیت کا مذہب سب سے بڑا مذہب ہے، اور جی، اسلام ہمیں انسانیت کا مذہب انسانیت کا ہی سب سے حکم بڑا دیتا مذہب ہے. ہے. ہاں اسلام بالکل بالکل، اسلام ہمیں انسانیت سارے کا مذاہب ہمیں یہی کہتے درس بھی دیتا ہے. جی، ابھی ہم نے احمد فراز صاحب سے ایک نظم یا غزل سنی تھی، مگر وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. شاید ان کی نیٹ کا پرابلم ہے کوئی. اچھا، یہ شاید کیا پرابلم ہے. تو بس سبو بھائی اسی بڑی کو خوشی ہوئی آج ایک عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات بھی ہوگی. اگر آپ کا لاہور کا یا میرا اسلام آباد کا چکر لگا تو انشاءاللہ آپ سے ضرور انشاءاللہ. ملاقات ہمیں ہوگی. بڑی خوشی ہوئی آج. ایک دوسرے کی طرف ہمیں چکر لگانے چاہیے، چکر دینے نہیں چاہیے بس. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. بہت تو شکریہ. بہت شکریہ سبو بھائی، تھینک یو ویری مچ. خوش رہیں. تو انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. آج ہمارے ساتھ موجود تھے جناب سید صاحب اسلام آباد سے، اور احمد فراز سید صاحب لاہور سے موجود تھے. آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ بڑا حساس ٹاپک تھا. پاکستان میں گورنمنٹ نے جو اقلیتی کمیشن میں قادیانیوں کو شامل کرنے کا اعلان کیا تھا، اس پہ آج جو دوبارہ نیوز آئی ہیں وہ یہی آئی ہیں کہ گورنمنٹ نے ان کو اس میں شامل نہیں کیا، کیونکہ کافی زیادہ دباؤ تھا ہمارے پاکستان میں. جب بھی کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسا ٹاپک آتا ہے تو اس میں مذہبی جماعتیں، بلکہ ہم لوگ جو ہیں وہ مذہب کے نام پہ کچھ بھی ہم سے کروایا جا سکتا ہے. لیکن یہ ایسا حساس معاملہ ہے کہ اس پر کوئی بھی شخص جو ہے کمپرومائز نہیں کر سکتا. ہمارے ایمان کا ایک لازمی جزو جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے، اور جو بھی شخص اس پر عقیدے پر عمل نہیں کرتا، جو نہیں عقیدہ رکھتا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان بالکل نہیں ہے. اور ہمارا جو لازمی ایمان کا جزو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے. ہمارے ساتھ ہمارے آج بڑے ہی اچھے مہمان تھے، اور انہوں نے بڑی ہی مفصل گفتگو کی اس حوالے سے، اور انشاءاللہ ہم اپنا یہ سفر بھی جاری رکھیں گے. اور ہر روز تو نہیں، ہم دوسرے تیسرے دن انشاءاللہ کسی اہم ٹاپک پر اور کسی اچھے دوست سے آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے، اور ان کے خیالات جو ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل ملتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.